अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। नाज़रीन, इस दुनिया को कौन कंट्रोल कर रहा है, इस हवाले से चशम खुशार रिपोर्ट आज के प्रोग्राम का हिस्सा। ईरान को अपनी ही फोर्सेस के हवाले से किन तशवीशनाक खबरों का सामना है, प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात होगी तहरीक इंसाफ के एहतजाज और शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शंघाई कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज मंसूख करने की मशरूत पेशकश कर दी है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। इजलास में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार किया गया और हुकूमत को कल तक की डेडलाइन देते हुए वाजे किया गया कि अगर 14 अक्टूबर तक बानी पीटीआई की इनके डॉक्टर, वकील या किसी भी पार्टी रहनुमा से मुलाकात करा दी गई तो एहतजाज मुलतवी कर दिया जाएगा, वरना 15 अक्टूबर को भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इन खबरों के मुताबिक कोर कमेटी इजलास में पार्टी के बाज़ अरकान ने शंघाई कॉन्फ्रेंस के बायस एहतजाज मुलतवी करने की तजवीज दी, जबकि शहबाज गिल और खालिद खुर्शीद समेत दीगर अरकान ने एहतजाज मुलतवी करने की मुखालिफत की। और कोर कमेटी इजलास से पहले ये खबरें भी सामने आई कि पीटीआई में शंघाई कॉन्फ्रेंस के मौका पर एहतजाज करने पर फूट पड़ गई और पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान डी चौक में एहतजाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। खबरों के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, हामिद खान, अली मोहम्मद खान और रऊफ हसन एहतजाज के मुखालिफ हैं, जबकि शहबाज गिल, हम्माद अजहर, खालिद खुर्शीद और हाफिज फरहत ग्रुप 15 अक्टूबर को ही एहतजाज पर बज़िद है। उमर अयूब पहले एहतजाज के मुखालिफ थे लेकिन बाद में हामी हो गए। पीटीआई के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने भी दावा किया कि पीटीआई के 98% अरकान 15 अक्टूबर को ही एहतजाज के हक में, लेकिन शेख वकास अकरम के बरअक्स तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर असद कैसर ने चौंका देने वाला इंकशाफ किया कि अभी तक तो 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज तय नहीं किया गया। एहतजाज के हवाले से जो फैसला फाइनली और हतमी हो जाता है तो फिर इख्तलाफ नहीं होता या तफरीक उस पर नहीं होती, इख्तलाफ राय हो सकता है। उधर नाज़रीन, 15 अक्टूबर को पीटीआई की डी चौक पर एहतजाज की कॉल के पेश नजर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में छापे मारे जा रहे। खबरों के मुताबिक रात गए रावलपिंडी में पीटीआई रहनुमा राजा बशारत के घर पर छापा मारा गया, जबकि साबिक एमपीए वहीद कासिम, आरिफ अब्बासी और राशिद हफीज के घरों पर भी छापे मारे गए। पुलिस छापों के दौरान 7 कारकुनों को हिरासत में भी लिया गया। पीटीआई ने तो एक कदम पीछे हटकर अच्छा कदम उठाया। सवाल ये है कि क्या हुकूमत भी महज आराई छोड़कर बीच का रास्ता निकालने पर रजामंद हो जाएगी? तो नाज़रीन, इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब ने। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शेख साहब, ये कांटों की सेज कैसी जा रही, वो भी ऐसे वक्त में, ऐसे मुश्किल वक्त में आपको सेक्रेटरी इत्तलात बनाया गया है, कितना मुश्किल काम होगा ये तो जिम्मेदारी है और इमरान खान साहब की तरफ से दी गई है, और जो खान साहब की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है, जितने भी सख्त हालात हों, मुश्किल हालात हों, वो हमने करनी है, वो हमारी ड्यूटी है और वो कर रहे हैं। अब इसमें जो हालात सारे मुल्क के हैं, जो सारी पार्टी के हैं, सबके लिए मुश्किल है जी। मेरे क्या मुश्किल है, हर आदमी जो अपना काम करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, चाहे वो हमारा वर्कर है, चाहे वो हमारा एमएनए है, चाहे एमपीए है, चाहे चेयरमैन है, चाहे जनरल सेक्रेटरी है, चाहे कोई बेचारा बाहर बैठा है मुल्क से अंदर, सारे वास्ते ही औख है जी। मुलाकात अगर करा दी जाती है तो एहतजाज मुलतवी हो जाएगा। सवाल ये भी है कि आपको इतनी इमरजेंसी क्यों है? ये बात मैंने हुकूमती नुमाइंदे जो मेरे प्रोग्राम में आते हैं उनसे कही, उन्होंने कहा ठीक है मुलाकात हो जानी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी का मसला है। सिर्फ आप पर बैन नहीं लगा हुआ, दीगर जो कैदी हैं उन पर भी यही बैन है, मुलाकात नहीं कर सकते। जितने दिन ये सबमिट हो रहा है वो हो लेने दें, उसके बाद मुलाकात कर लें। तो सवाल सर मेरा ये है कि एक तो इतनी इमरजेंसी क्यों है और आपके पास क्या इत्तलात है कि ये मुलाकात क्यों जरूरी है आपके लिए? देखिए, जो ये कह रहा है कि ये क्या इमरजेंसी है और ये बाद में मिल लेंगे, ये तो जो भी बात कर रहा है ये फजूल बात कर रहा है। और फजूल बात इसलिए कर रहा है कि वो जो कह रहे हैं कि जी सारे वो एक बराबर हैं, वहाँ पे सारे साबिक वजीर आजम नहीं है पाकिस्तान के, वहाँ सारे पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर नहीं है, वहाँ सारे इमरान खान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो बाकी सारे हैं उनकी लाइफ पे अटेम्प्ट्स नहीं हुई हैं, उनको मारने की कोशिश नहीं की गई है,
ماضی میں خان صاحب پہ 2-3 اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف آن ریکارڈ ہے۔ اور پھر جس مسٹیریس طریقے سے بین سے پہلے ہی ہماری جو تھرسڈے کی 6 ملاقاتیں تھیں جو ہمیں کورٹ نے الاؤ کی تھی وہ بند کی گئیں، پھر ٹیوزڈے کی ملاقاتیں جو وکلا اور فیملی کی تھیں وہ بند کی گئیں، اور اس کے بعد جس قسم کی خبریں باہر آنے لگ گئیں جو اصل تشویش کا باعث ہوا، کچھ سورسز سے، کوئی آپ میڈیا والوں سے، کچھ میرے سے، کوئی آپ سے، اس سے تشویش ورکر کی، قیادت کی اور سب کی بڑھ گئی کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے۔ دیکھیں نا، جب سنجانی جلسہ مؤخر کرانے کے لیے سرکار صبح 7 بجے جیل کھلوا دیتی ہے اور 2 سیاسی آدمیوں کو، بیرسٹر گورو سواتی صاحب کو ملوا دیتی ہے کہ جی جلسہ مؤخر کر لو، یہ جلسہ اگے لے جاؤ، ٹھیک ہے جی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ جی وہ وہاں پہ ختم نبوت کے حوالے سے ریڈ زون میں جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے مذہبی جماعتیں اکٹھی ہیں، وہاں بنگلہ دیش کا میچ ہو رہا ہے، مہربانی کریں انتشار ہو جائے گا، دہشت گرد آ جائیں گے۔ خان نے پھر مہربانی کیا تھا اسٹیٹسمین، اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایک جلسہ آگے کروانے کے لیے آپ جیل کھلوا سکتے ہیں اگینسٹ جیل مینول صبح 7 بجے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے جس کے ہم بھی خواہاں ہیں کہ وہ پاکستان کی اس میں ہے اور ہم بھی پاکستان کی اساس کی جو ہے وہ ہے، ہمیں یہ بتایا جائے کہ آپ ان کی بہن اور ان کے ڈاکٹر کو کیوں نہیں ملنے دینا چاہتے، یہ ہمیں اس بات کا جواب دیں۔ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے، ہم ٹوٹلی انکمیونیکیٹو ہیں، ہمیں کوئی نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے، اور ماضی دیکھتے ہوئے یہ ہمارا حق بنتا ہے، اور بڑی معصوم سی اور بڑی چھوٹی سی خواہش ہے، خان صاحب کی رہائی کی تحریک تو جاری رہے گی، ہم نے تو اپنا پنجاب کا احتجاج کرنے کے بعد پلان کرنا تھا اسلام آباد آنے کا، آپ نے ہمیں مجبور کیا ہے یہ ساری حرکتیں کر کے، اور آپ نے ضد لگا لی عوام سے اور پی ٹی آئی سے کہ جی نہیں بھائی، کیوں نہیں؟ کون سا ایسی غیر آئینی اور غیر قانونی چیز ہے جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں؟ ان کی سسٹر، ان کا ڈاکٹر، ان کے وکیل، اللہ اللہ خیر صلاح، ملاقات کرائیں۔ اچھا شیخ صاحب، طلال چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ اعلان تو کر سکتی ہے لیکن ہمت نہیں کر سکتی، تو سر یہ بتائیں اب کی بار آپ ہمت کر رہے ہیں؟ ماضی میں بھی آپ نے کیا، لیکن ہوتا ہے کہ آپ کا احتجاج، آپ کا دھرنا، آپ کی ریلی وہ بیچ راستے ختم ہو جاتی ہے، اب کی بار ہمت کر رہے ہیں آپ؟ نہیں سر، یہ بھی بالکل بےچارے کیونکہ ون میں بیان دیتے ہیں نا، اگوں پوچھن دسن والا کوئی نہیں ہوتا، جی وہ اعلان تو کریں گے تو شرکت نہیں کریں گے، کیا بچوں والی باتیں ہیں۔ تم تو لاہور کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے، یہی جو آج کہہ رہے ہیں اعلان کریں گے شرکت، کیا لاہور جلسہ نہیں تھا ہوا؟ لاہور میں جلسے نہیں ہوئے تھے؟ لاہور میں لوگوں نے تعداد نہیں دیکھی کتنے آئے تھے؟ سنجانی کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے، سندانی جلسہ نہیں ہوا، کتنے لوگ آئے تھے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا لیاقت باغ میں لوگ نہیں تھے پہنچے اتنی شیلنگ اور ربڑ بلٹس کے بعد؟ کیا ڈی چوک پہ اس دفعہ لوگ نہیں پہنچے؟ یہ پاگل لوگ ہیں، ان کا دماغ ٹھکانے ہے۔ جب بھی پارٹی کہتی ہے لوگ پہنچتے ہیں، کوئی بڑا لیڈر نہ پہنچا، کوئی چھوٹا پہنچا، چھوٹا نہ پہنچا، بڑا پہنچا، کون سے دن ہم نے کال دی اور ہم نہیں پہنچے؟ انہیں کہیں یہ بچوں والی کہانی ہے، چھوڑیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو آپ کہتے تھے نا ختم شدہ تھے کہانی مک گئی جے، کہانی تو بھٹو صاحب کو پھانسی لگائی گئی اور جو مظالم پیپلز پارٹی پہ ڈھائے گئے اور ان کو ایگزائل میں رکھا گیا، ان کی کہانی ختم ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ نواز شریف کو کئی دفعہ جب یہاں سے ہٹایا گیا اور پھر وہ اپنی مرضی سے ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے، لوگ تب بھی کہتے تھے یہ بھی ختم ہو جائے گا، حالانکہ جعلی مینڈیٹ پہ کہانی ختم ہوئی۔ یہ دیکھیں، آپ سیاسی پوتوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ آپ نے اے این پی کو بین کیا تھا جب وہ نیشنل عوامی پارٹی تھی، نیب تھا، کئی سال پہلے، آپ دیکھیں تو کیا وہ ختم ہو گئی؟ اس طرح چیزیں ختم ہوتی ہیں، آپ سیاسی پوتوں کو ختم کر سکتے ہیں؟ یہ تو جب آپ انہیں سپریس کرتے ہیں، ان کا قد بڑھتا ہے، ان کو سپورٹ ملتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سپورٹ کا اظہار آج نہ ہو سکے، 10 دن بعد ہو جائے گا، سال بعد ہو جائے گا، تو آپ کو طریقے سے چلنا چاہیے۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک ملاقات مانگ رہے ہیں، باقی تو ہمارا احتجاج چلتا ہی رہے گا خان کی رہائی کے لیے۔ ابھی تو ہمیں صرف خان کی خیریت مطلوب ہے، وہ دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ We are not asking for a moon, we are not asking for the world, we are just asking for a meeting with the family, lawyers and a doctor. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک ہے، حالانکہ آپ کی دیگر لیڈرشپ ان کی صحت کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، تو یہ بتائیں سر کہ ان کو کون بتاتا ہے کہ خان صاحب کی طبیعت، نہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو، کہ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ علی امین گنڈا پور صاحب پر شیخ وقاص اعتبار کرتے ہیں؟ میں بالکل علی امین گنڈا پور پہ اعتبار کرتا ہوں۔ جس پہ عمران خان اعتبار کرے گا، وقاص اکرم اس پہ اعتبار کرے گا۔ عمران خان نے جس کو صوبے کا صدر بنایا ہے، میں کون ہوتا ہوں اس پہ اعتبار نہ کرنے والا؟ اور پھر جس عمران خان نے جس جوان کو
صوبہ کا چیف منسٹر بنایا ہے، میں کیوں اعتبار نہیں کروں گا؟ اور جس کے ذمے ہمیشہ احتجاج کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری لگی ہے، کوئی وجہ تو ہوگی جو خان وہ ذمہ داری لگاتا ہے، تو میں کیوں نہیں اعتبار کروں گا؟ وائی ناٹ؟ شیخ صاحب، یہ جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، زین قریشی نے اس سے قبل کہا تھا کہ اگر یہ لوگ ترمیم میں تاخیر کریں تو ہم احتجاج معطل کر سکتے ہیں اگر وہ پوسٹ پون کر دیں۔ یہ پہلے والے احتجاج کی بات ہے جب گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اسلام آباد آئے تھے، پھر وہ اچانک غائب ہو گئے، یا اب کی بات، اب کا جو احتجاج ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ آپ کا مقصد عمران خان سے ملاقات ہے، ترمیم رکوانا ہے، کیا مقصد کیا ہے سر؟ دیکھیں، ہمارا جو ایک ریگولر احتجاج جو پنجاب میں چل رہا تھا، جو ہم نے پرسوں مؤخر کیا ہے، جس کے اینڈ پہ ہم نے اسلام آباد آنا تھا، وہ آئینی ترمیم، مینڈیٹ چوروں کے خلاف، آئین کے تحفظ اور خان کی رہائی کے لیے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے اپنے آبجیکٹیوز بتائے۔ مگر یہ جو احتجاج ہم نے بیچ میں پنجاب سے ڈیورٹ کر کے ہم اسلام آباد لے آئے اپنے اسکیڈول سے پہلے، ہم نے شیڈول کے مطابق لیٹ آنا تھا اسلام آباد، پنجاب میں اور ادھر ادھر جو ایک پریپریشنز اور موبلائزیشن احتجاج کرنے کے بعد وہ ہم لائے ہیں۔ وہ اب ہم صرف اس لیے لائے ہیں کہ ہمارا خان سے رابطہ نہیں ہو رہا، ان کی خیریت، ان کی صحت، ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا، یہ اس کے لیے ہے۔ اچھا شیخ صاحب، آئینی ترمیم کو لے کر آپ کے پاس کیا معلومات ہے؟ کیا ہونے کیا جا رہا ہے آخر؟ اور اگر یہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے خدشات اس میں کیا ہے؟ عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا اگر یہ ہو جاتی ہے؟ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ یا پھر آپ کو ڈر ہے کہ ایسا کچھ ہوگا جس سے پوری کی پوری پارٹی تتر بتر ہو جائے گی؟ سر، پارٹی کے تو ساتھ آج آپ لوگ اس بات کی نہیں شاید ہے، جتنی 9 مئی کے بعد سے جتنی ٹھکائی اس پارٹی کی ہوئی ہے، جتنے ظلم جبر اس پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، وکٹمائزیشن ہوئی ہے، پارٹی اس لیے تک تتر بتر ہوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، لوگ کئی دفعہ کچھ لوگ بیچارے نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں، ہائبرنیٹ کر جاتے ہیں، مگر ختم نہیں ہوتے تتر بتر۔ یہ پارٹی آج یہ جن لوگوں پہ یہ پارٹی مشتمل ہے جی، وہ تو ویسے ہی تتر بتر ہونے والی نسل ہی کوئی نہیں ہے، نمبر ایک۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اول تو ان کے پاس نمبر پورے نہیں، ترمیم نہیں ہو سکے گی۔ اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو وہ تو ایک بہت بڑا ظلم اور تماشا ہوگا، 73 کے آئین کی روح جو ہے وہ بھی کانپ اٹھے گی۔ جو یہ کرنا چاہتے ہیں عدالتوں کے حوالے سے، بیسک رائٹس کے حوالے سے، بہت ساری چیزیں اس میں، اور اس میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی کو بین کرنے، ملٹری ٹرائل عمران خان کا کرنے، اور یہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس تھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا فیٹل ہوگا پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے نظام کو چلانے کے لیے۔ کہیں نہ کہیں اس کے خلاف پھر ایک موو اٹھے گی، خدا نخواستہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ لوگ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو دوبارہ کوٹ کرتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ اچھی خبریں آنے والی، تو وہ خبریں شیخ صاحب ہیں کیا؟ دوسرا یہ کہ آپ لوگوں نے علی امین گنڈا پور سے یہ پوچھا ہے کہ ان کے ساتھ اصل میں ہوا کیا تھا؟ مطلب وہ جو غائب رہے تھے اتنی دیر، آخر میں وہ کہاں گئے تھے، ہوا کیا تھا؟ آپ نے ان کی وہ کہانی سنی کہ وہ چھت پر چھپ گئے تھے، اچھا پھر پہاڑی سے جو ہے وہ پتھر مارے گاڑیوں کو، اور پھر ایک گاڑی کی جو ہے وہ آ کے رکی ان کے پاس، جس پر وہ بیٹھ کر وہ پشاور پہنچے۔ اس دوران انہوں نے کسی پی ٹی آئی کے بندے سے رابطہ نہیں کیا۔ سر، آپ کو مطلب اس بات پر کوئی حیرانی نہیں ہوتی ہے؟ یعنی آپ نہ آپ سے رابطہ کیا، نہ کسی اور سے رابطہ کیا، اس ساری کہانی بالکل حیرانی، لیڈرشپ سچ مان چکی ہوئی ہے؟ بالکل جی، جو ہمارے چیف منسٹر کا موقف آن دا فلور آف دا ہاؤس تھا، وہی اصل کہانی ہے، وہی اس کا موقف ہے۔ اور یہ تو دیکھیں، جس وقت ہم الیکشن لڑ رہے تھے 9 مئی کے بعد، الیکشن ہم پی ٹی آئی کی ٹکٹوں کے اوپر لڑ رہے تھے، پی ٹی آئی کی سپورٹ سے لڑ رہے تھے، اور ہم کسی کے ساتھ رابطہ نہیں تھے کرتے، کسی کو اپنی لوکیشن نہیں تھے بتاتے، الیکشن لڑ رہے تھے۔ ابھی بھی اگر ہمارے جو لوگ روپوش ہیں، کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ رابطے میں بھی نہیں۔ 100 خدشات ہوتے ہیں، وہ تو اللہ نہ کرے آپ کو کبھی روپوشی میں جانا پڑے، یا آپ کے پیچھے ایسے حالات ہوں کہ جب آپ کو لگے 600-700 رینجر ایریل فائرنگ کرتے ہوئے آپ کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے ایز اے چیف منسٹر آ گئے ہیں، آپ کو غائب کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، تو پھر یو ڈونٹ ٹرسٹ اینی بڈی۔ دیٹس ناٹ ان یوزل، دیٹس ویری یوزل۔ ٹھیک ہے شیخ وقار صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، اب ہم حکومتی رکن سے بھی پوچھیں گے کہ ان کا کیا ارادہ ہے پی ٹی آئی کو لے کر کے، پی ٹی آئی کے احتجاج کو لے کر کے۔ ہمارے ساتھ رانا احسان افضل صاحب ہوگی ہفتے کے بعد۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما، کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر جناب رانا احسان افضل صاحب نے۔ رانا صاحب شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر جی،
یہ ساری بلا ٹل سکتی ہے, یہ سارا مسئلہ سالو ہو سکتا ہے اگر ایک ملاقات کروا دی جائے. چلے کسی اپنے کی نہیں, کسی پارٹی کے بندے کی نہیں, ڈاکٹر کی ملاقات کروا دے, احتجاج ٹل سکتا ہے. یہ لوگ پھر بھی اسلام آباد آئیں گے, آپ ان کو روکیں گے, وہ نہیں رکیں گے تو آپ ان کو ماریں گے, کچھ لوگ گریں گے, کچھ لوگ زخمی ہوں گے, کچھ ناخوشگوار واقعہ بھی ہو سکتا ہے. جسٹ ٹو اوائڈ دیٹ وہ ایک ملاقات کا کہہ رہے ہیں سر, کروا دیں. اس میں اتنی ایگو کہاں سے آ گئی گورنمنٹ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کال دینا جس کو نہ صرف ملک کے تاجروں نے رد کیا ہے بلکہ تقریباً ہر جماعت نے رد کیا ہے, یہاں تک کہ پی ٹی آئی کی اپنی جماعت سے آوازیں ہیں کہ ہمیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے اس وقت جب ملک کے مفادات جو ہیں وہ مجروح ہونے جا رہے ہوں اس احتجاج سے, اور جب دنیا بھر سے جو ایس سی او کے ممالک ہیں وہ پاکستان موجود ہوں. تو یہ کال نہ صرف پی ٹی آئی, یہ آواز نہ صرف پی ٹی آئی کے اندر سے آ رہی ہے بلکہ پوری قوم سے آ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب اس چیز یہ جو بات ہے کہ ان کو اگر ملوا دیا جائے تو میرے خیال سے تو اگر مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے کہ نہیں ملوایا جا رہا ہے, لیکن اگر میرا خیال ہے, میں آپ کو صرف اپنا اوپینین دے رہا ہوں کہ اگر ملوا دیا جائے تو ہو سکتا ہے احتجاج جو ہے وہ کل سے ہی شروع ہو جائے. تو خان صاحب تو ویسے بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب چائنیز صدر کا جی میں اس کہوں سر, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ملوا دیتے ہیں تو پھر ہم احتجاج کی کال واپس لے لیں گے. ان کی تو ایک ہی شرط ہے, وہ پوری کرتے ہیں. سر آئی نو کہ دیگر قیدیوں کی ملاقات پر بھی پابندی ہے, بٹ ایک اسپیشل کیس سمجھتے ہوئے اس کو ملاقات کروائیں, کیونکہ ان کی اپنے لیڈر کے صحت کو لے کے خدشات. آپ ملاقات کروا دیں, وہ اپنے لیڈر کو دیکھ لیں, کوئی ایک آدھا بندہ جا کے ڈاکٹر دیکھ لے جا کے, بات ختم ہو جائے گی. سر دیکھیں, یہ تو یعنی کہ پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کے خلاف کام کرنے کے وہ شرائط رکھوا رہے ہیں کہ ہماری ابھی بھی وہ شرطیں منوانا چاہ رہے ہیں, ان کو یہ نہیں نظر آ رہا اور بلیک میل کر رہے ہیں وہ حکومت کو. اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت بڑی کلیئر ہے. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ اگر وہ خان صاحب سے اگر مثال کے طور پہ اجازت مل جاتی ہے, اور خان صاحب تو مجھے لگتا ہے وہ کہیں گے آپ لوگ کل سے ہی احتجاج شروع کر دیں, تو اس چیز کے امکانات تو زیادہ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ احتجاج ختم کر دیں گے, میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کہیں گے اور آپ اس ملک کے اندر پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی پھیلائیں, کیونکہ ان کا مقصد ہی ہے. بہرحال دیکھیں, جب اجازت ملے گی اوور آل قیدیوں سے ملاقات کی تو ان کو بھی مل جائے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی اگر یہ احتجاج کال کرنا چاہتے ہیں لیڈرشپ کا, اگر ان کی لیڈرشپ کی ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے, سو ہی ول بی ایبل ٹو کنوے دیم اے میسج جو کہ زیادہ پرابلم کریٹ کرے گا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ میں بالکل یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کی زبان گنڈا پور صاحب استعمال کرتے ہیں اور جس طرح کی پولرائزیشن کا ماحول بنا ہوا ہے, خان صاحب کی ہدایت پہ ہی ہے نا. پی ٹی آئی کے تو اندر سے آواز آ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو نہ کریں احتجاج کو, تو خان صاحب کو موقع ملے گا, وہ تو میرے خیال سے اور بھی زیادہ ہدایت دیں گے کہ آپ اس ماحول کو اور گرم کر دیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں. شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس گزر جاتا ہے تو پھر بھی یہ خدشہ تو رہے گا کہ جب بھی ان کی ملاقات خان صاحب سے ہوئی, وہ احتجاج کا کہہ دیں گے, ان کو یہ کریں گے, تو کیا تب بھی ملاقات نہیں کروائی جائے گی؟ نہیں دیکھیں, یہ میں تو آپ کو صرف ایک سیناریو بتا رہا تھا, یہ وجہ نہیں ہے ملاقات نہ کرانے کی. میرے خیال سے یہ ابھی تو خان صاحب نے کہا ہے نا کہ احتجاج کریں, تو اس لیے احتجاج ہو رہے ہیں. ان کی پرانی ہدایت تھی کہ اب آپ جلسے چھوڑیں اور احتجاج کریں, تو اس کو فالو کر کے تو وہ تو ملک کے اندر انسٹیبلٹی پھیلا رہے ہیں. تو دیکھیں, جب یہ ایس سی او کا اجلاس ہو جائے گا ختم, تو یہ ایک سینسٹیو پیریڈ ہے, پوری قوم کے لیے یہ سینسٹیو پیریڈ ہے, اور ہم دواگوں ہیں اور سیکیورٹی ایجنسیز دن رات 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں کہ اس ملک کے اندر اس دوران کوئی انسیڈنٹ نہ ہو, کیونکہ ہمارے جو دشمن ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان انسٹیبل ہو, ان کی بارہا کوشش ہوگی کہ کوئی ٹیررزم کا واقعہ, کوئی ایسا نیگیٹو واقعہ اس ملک میں ہو کہ جس سے یہ جو سمٹ ہے یہ خراب ہو جائے. اور یہ تو ہمارے لیے بڑا یہ سینسٹیو, پوری قوم کے لیے سینسٹیو ٹائم ہے کہ ہم نظر رکھیں اوور آل, اور کوئی ایسا ماحول نہ بننے دیں یا کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہونے دیں کہ جس سے پاکستان کی ساکھ خراب ہو. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ سب کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, اس دنیا کو کون چلا رہا ہے؟
یہ معیشت، سیاست، افواج، میڈیا، ہتھیار اور کلچر، ان سب کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس دنیا کو نہ تو امریکہ چلا رہا ہے اور نہ ہی چین یا روس کنٹرول کر رہے ہیں، بلکہ اس دنیا کے سارے نظام کو 13 خاندان، جی ہاں 13 فیملیز مل کر چلا رہی ہیں۔ یہ خاندان جنگ کے لیے اسلحہ دے کر اس سے پیسہ کماتے ہیں، جبکہ تعمیر نو کے نام پر بلڈنگ مٹیریل فروخت کر کے پھر اس سے پیسہ کماتے ہیں۔ دنیا کے اس بڑے راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہماری ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں جن کا جواب سب کو جاننا ہے۔ یہ دنیا کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اس دنیا پر کس کا راج ہے؟ کیا ہر کام کے پیچھے امریکی سازش ہے؟ دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے؟ ان سوالات کا جواب آپ اپنے آپ سے ہی شروع کریں۔ تمام پردے ہٹتے چلے جائیں گے، تمام راز کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ ناظرین، آپ جان کر حیران ہوں گے، پوری دنیا کی 90% دولت پر 13 خاندان قابض ہیں۔ یہ 13 خاندان دنیا بھر کی سیاسی جماعتوں، عدالتوں، تعلیمی اداروں اور قدرتی وسائل پر قابض ہیں۔ یہی اشرافیہ فورن پالیسی، خوراک، معیشت، میڈیا، یہاں تک کہ دہشت گرد تنظیموں کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ اشرافیہ ہے جو اس کے خلاف کھڑا ہو وہ اٹھ گیا یا اٹھا دیا گیا۔ یہ اشرافیہ انسانوں کو اس انداز میں کنٹرول کرتی ہے کہ زنجیریں انہیں مالا محسوس ہوتی ہے۔ آپ صبح اپنے موبائل فون کے الارم سے اٹھے، پانی کا گلاس پیا، واش روم میں گئے، دفتر یا اپنے روزمرہ کے کام کی تیاری کی، ناشتہ کیا، کپڑے استری کیے، اپنی گاڑی یا آن لائن سواری کا انتخاب کیا۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے تک آپ صرف ایک ہی کمپنی کو فائدہ پہنچا رہے تھے، اور اس کمپنی کا نام بلیک راک ہے۔ بلیک راک ایک انویسٹمنٹ کمپنی ہے۔ بلیک راک ان چند بزنس گروپس میں سے ہے جن کے ذریعے صرف 13 خاندان دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ بلیک راک اور اس کے مالک لیری فنک کے تعارف اور طریقہ کار سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کی معیشت چند افراد کے کنٹرول، جس سے سوال اٹھایا یا جو بھی اس کے خلاف گیا، اسے دنیا سے ہی اٹھا دیا گیا۔ اس نظام کے آغاز سے ہی مسائل میں اضافہ ہو گیا۔ امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن نے 1874 میں دنیا کو یہودی بینکنگ نظام سے خبردار کیا۔ چند ماہ بعد ہی انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ امریکی صدر جیمز گارفیلڈ نے کرنسی کنٹرول پر سوال اٹھایا تو 2 جولائی 1881 میں انہیں گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ ابراہم لنکن کے قتل کے ٹھیک 100 سال بعد 35ویں صدر جان ایف کینیڈی کو ان کی اس جسارت پر قتل کرا دیا گیا کہ انہوں نے 4 جون 1963 کو ایک فرمان کے ذریعے خود امریکی حکومت کی طرف سے اپنے پاس موجود چاندی ذخائر کے عوض ڈالر چھاپنے کا اعلان کیا تھا۔ جنوری 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے بینکوں کو حکومتی تحویل میں لے لیا جنہیں عالمی بینکار کنٹرول کرتے تھے۔ عالمی بینکوں نے ہنری کیسنجر کے کندھے پر بندوق رکھ کر انڈیا کے تفصیلی دورے سے واپسی پر کچھ دیر کے لیے پاکستان بھیج دیا اور ہمیں للکار کر چلے گئے۔ تاریخ میں ان کے کہے ہوئے الفاظ آج بھی محفوظ ہیں۔ Then we will make a horrible example of you. یعنی پھر ہم تمہیں ایک دہشتناک مثال بنا دیں گے۔ صدام حسین نے بھی ایسی ہی جسارت کی تھی۔ 2000 میں انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ عراق کو تیل کا معاوضہ امریکی ڈالر کی بجائے کسی اور کرنسی میں دیا جائے۔ صدام کا یہ مطالبہ امریکی ڈالر کی بڑھتی ہوئی مقبولیت پر براست ایک مضبوط وار تھا۔ صدام کا یہ ناقابل معافی جرم آخرکار انہیں لے ڈوبا۔ لیبیا کے معمر قذافی بھی صدام حسین کی راہ پر چل پڑے اور سال 2009 میں افریقہ سے لین دین اور تجارت کے لیے سونے کا دینار نافذ کرنے کا ارادہ کیا، اس لیے انہیں بھی نشان عبرت بنا دیا گیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کے تقریباً ہر چھوٹے ملک میں وہاں کی کاغذی کرنسی حکومت جاری کرتی ہے تاکہ حکومتی آمدنی میں اضافہ ہو، لیکن اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کاغذی کرنسی ڈالر امریکی حکومت جاری نہیں کرتی بلکہ ایک نجی ادارہ فیڈرل ریزرو یعنی سینٹرل بینک جاری کرتا ہے۔ اس فیڈرل ریزرو بینک کو بھی ایک یہودی کی کمپنی یعنی بلیک راک کنٹرول کرتی ہے۔
یہ کمپنی دنیا کو کیسے کنٹرول کرتی ہے، اس حوالے سے آپ کو چند حقائق بتاتے ہیں۔ بلیک راک کے پاس دنیا بھر کی تمام کمپنیز کے شیئرز کا بڑا حصہ ہے۔ اس کمپنی کے اثاثوں کی مالیت 3 لاکھ کھرب روپے ہے، جو کہ امریکہ کی آدھی آبادی کی کل آمدن سے زیادہ ہے۔ بلیک راک کو موجودہ دور کی ایسٹ انڈیا کمپنی کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ بلیک راک ہتھیاروں، تفریح، خوراک، مشروبات، توانائی، صحت کی دیکھ بھال، کنسٹرکشن سمیت زندگی کے ہر شعبے میں سرمایہ کاری کر چکی ہے۔ بلیک راک دنیا کی وہ واحد کمپنی ہے جو جنگ میں ظالم اور مظلوم دونوں سے کماتی ہے۔ پہلے جنگ کے لیے اسلحہ فروخت کر کے اور پھر تباہ شدہ علاقوں کی تعمیر نو کے ذریعے کمایا جاتا ہے۔ یہ کمپنی آج سے 35 برس قبل لیری فنک نے قائم کی، جنہوں نے اپنی کمپنی کو صرف 5 برس میں $5 ملین سے $8 ملین تک پہنچا دیا۔ آج لیری فنک کاؤنسل آن فارن ریلیشنز ورلڈ اکنامک فورم کے اہم عہدوں پر فائز ہے، جہاں وہ دنیا بھر کے بڑے سرمایہ کاروں، بزنس ٹائکون اور سیاستدانوں سے اچھے تعلقات استوار کر رہا ہے۔ اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے فنک اور اس کی کمپنی پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے۔ لیری فنک پر قسمت کی دیوی 2008 کے مالیاتی بحران میں مہربان ہوئی، جس میں اس نے دیوالیہ ہونے والی کئی امریکی بینکوں کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ محض بینکوں پر کنٹرول نہیں تھا، بلکہ فنک اس بحران کے بعد امریکی حکومت نے مختار کل بن گیا۔ ایسا ہی ایک موقع اسے کورونا وبا کے دوران حاصل ہوا، جب امریکی حکومت کے تیزی سے ختم ہوئے ذخائر کو سہارا دینے کے لیے حکومت نے بلیک راک سے مدد مانگی۔ معاشی غیر یقینی کے دوران میں بلیک راک کو معاشی طور پر مزید طاقتور ہونے کے مواقع ملے۔ ناظرین، اب آپ کو بلیک راک سے جڑے چند تنازعوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سال 2020 میں سیاہ فام امریکی شہری جارج فلائیڈ کو ایک پولیس اہلکار نے قتل کیا، جس کے خلاف دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ اس کے بعد امریکی شہریوں نے لیری فنک کے خلاف آن لائن پٹیشن فائل کی، جس میں وضاحت کی گئی کہ لیری فنک کی کمپنی بلیک راک نیو یارک پولیس فاؤنڈیشن کو سب سے زیادہ فنڈنگ کرتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ نیو یارک پولیس سرویلنس ٹیکنالوجی، گھوڑے، ڈرون، بم اور بوٹ بلیک راک سے خریدتی ہے۔ پٹیشن میں مطالبہ کیا گیا کہ لیری فنک NPF کی فنڈنگ کو بند کرے۔ اسی مہم کے دوران لیری فنک نے تمام کمپنیز پر اپنی سماجی ذمہ داریاں پورا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انوائرمنٹل، سوشل اینڈ گورننس اسکور کی اہمیت سے روشناس کرایا۔ اگرچہ یہ تصور 2004 سے دنیا میں موجود ہے، مگر یہ صرف 1% تھا، جو اب بڑھ کر 22% ہو چکا ہے۔ بلیک راک ماحول کے تحفظ کی دعوے دار تو ہے، مگر حقائق اس سے بھی بھیانک ہیں۔ بلیک راک گیس، تیل اور کوئلے میں سرمایہ کاری کرنے والی بڑی کمپنی ہے۔ یہی نہیں بلکہ عالمی جنگوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے ممالک اور افراد کے ساتھ بھی بلیک راک کے اچھے روابط ہیں۔ بلیک راک انسانوں کے دماغوں کے ساتھ بھی خوبصورتی کے ساتھ کھیلتی ہے۔ امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا تو بلیک راک نے گن کلچر روکنے کے لیے پابندیوں کا اعلان کیا، لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ بلیک راک ہی اسلحہ تیار کرنے والی سب سے بڑی فرم ہے۔ اس فرم کے اسلحہ بنانے والی 2 بڑی کمپنیوں بلیک راک سٹرم راجر کے 16% حصص کے مالک، جبکہ وزٹ آر ڈور میں اس کے 15% شیئرز ہیں۔ امریکہ سے باہر بلیک راک کے US ایروسپیس اینڈ ڈیفنس فنڈ نے دنیا بھر میں ہتھیاروں کے بڑے ٹھیکیداروں جیسے لاک ہیڈ مارٹن، ریتھیون اور جنرل ڈائنامکس میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ وہ ان کمپنیوں کی حمایت کر رہے ہیں جو پینٹاگون کے بڑے معاہدے حاصل کرتی ہے اور دنیا بھر میں تشدد اور جنگ میں ملوث ہونے کے لیے ٹیکس دہندگان کا پیسہ استعمال کرتی ہے۔ بھارت، اسرائیل، شام اور روس جیسے ممالک کا اسلحہ بھی بلیک راک ہی کے مرہون منت ہے۔ پوری دنیا چین کے خلاف ہے، مگر بلیک راک واحد کمپنی ہے جس کی رسائی چین کے فنڈز تک ہے۔ یہی نہیں بلکہ بلیک راک اور امریکہ جہاں یوکرین کے خلاف روسی حملے کو جارحیت سمجھتے ہیں، وہیں روس میں بلیک راک کی اثاثوں کی مالیت $603 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ بلیک راک صرف جنگوں اور سرمایہ کاری تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس وقت بھی پوری دنیا کے 10% اثاثوں کی واحد مالک بلیک راک کمپنی ہے۔ فاکس، کامکاسٹ اور ڈزنی جیسی کمپنیوں کو بھی
جو پالیسی بنانی ہو سب سے پہلے بلیک راک سے ہی مشورہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان اثاثوں کی بڑی مقدار بلیک راک کے کنٹرول میں ہے۔ بلیک راک گوگل کے 7% شیئرز کی مالک ہے۔ اسی طرح فیس بک یعنی میٹا کے 6.7% شیئرز پر بھی بلیک راک کا قبضہ ہے، اور ایمیزون کی بھی سب سے بڑی سرمایہ کار کمپنی بلیک راک ہی ہے، جو کہ ایمیزون کے 5.9% شیئرز خرید چکی ہے۔ اگر آپ نے دنیا کے کسی بھی ملک میں سفر کرنا ہے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ دنیا بھر کے ہوائی کمپنیز میں بھی بلیک راک کے قدم جمے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر کی ایویشن کمپنیز کے کل شیئرز کا 15% بلیک راک کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پر مقابلے کے باوجود ایئر ٹکٹ کی قیمتیں کم نہیں ہوتی۔ اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کی میک اپ انڈسٹری کو بھی بلیک راک ہی کنٹرول کرتی ہے۔ آپ کے کچن سے لے کر دفتر تک ہر جگہ اسی کمپنی کا راج ہے۔ پاکستان ٹیلی کام کے لیے زیادہ انحصار چینی کمپنیز پر کرتا ہے، جبکہ چین کے ٹیلی کام سیکٹر میں بلیک راک نے $200 ملین کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی عالمی مارکیٹ میں بلیک راک 17% حصص کی مالک ہے۔ افریقہ میں امن و امان کے نام پر یہ کمپنی باغیوں کی حمایت کرتی ہے، جبکہ عوامی حکومتوں کو غیر مستحکم کرنے اور امریکی مفادات کے تحفظ کے الزامات کا بھی سامنا ہے۔ جرمنی میں کاروں کی تیاری ہو یا جنوبی امریکہ میں لوہے کی کانیں، امریکہ میں ادویات کی تیاری کی بات کریں یا افریقہ میں سونے کی تلاش کے منصوبے، ہر جگہ بلیک راک کا ہی راج ہے۔ بلیک راک کینیڈین بینکوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ یہی نہیں بلکہ کمپنی اس قدر طاقتور ہے کہ اس نے میکسیکو میں فنڈنگ اور معاشی امور سے متعلق نئے قوانین بنا دیے۔ ناظرین، قصہ صرف بلیک راک تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا کی 90% دولت جن بڑے خاندانوں کے پاس ہے، ان میں آسٹر خاندان، کولن خاندان، کینیڈی خاندان، وائنڈائن خاندان اور رسل خاندان سر فہرست ہیں۔ دنیا بھر کی 10 بڑی کمپنیز کی بات کی جائے تو ان میں سے 6 امریکی کمپنیاں ہیں، 2 چینی، 1 جرمنی اور نیدرلینڈ میں ہے۔ 6 امریکن کمپنیاں انہی 13 خاندانوں کی ملکیت ہیں اور ان سب کے مالک یہودی ہیں۔ یہی خاندان انسانوں کو زخم بھی دیتے ہیں اور اس کی دوا بھی انہی سے ملتی ہے۔ یہ انسانوں کی آبادی کنٹرول کرنے کے لیے خوراک تیار کرتے ہیں۔ انہی کی کمپنیاں انسانوں کی تباہی کے لیے جنگیں مسلط کرتی ہے۔ یہ جب چاہیں جو چاہیں مہنگا کر دیں، جس چیز کی مارکیٹ گرانا چاہیں گرا سکتے ہیں۔ یہی لوگ مٹی کو سونا اور سونے کو راکھ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انسان ان کمپنیز اور افراد کا اس حد تک محتاج ہو گیا ہے کہ وہ ان کے بغیر ایک لمحہ بھی جی نہیں سکتا۔ ایک سوال آپ پر بھی چھوڑے جاتے ہیں، کیا آپ اس عالمی نظام سے نکل کر زندہ رہ پائیں گے؟ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی۔ آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوگے کہ اس دنیا کو آخر کون چلا رہا ہے۔ ایک وقفہ لیں گے یہاں پر، اور وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال خراب سے خراب پر ہوتی جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، غزہ میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ جاری ہے اور مشرق وسطیٰ میں صورتحال کی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ پورے غزہ کو تباہ کرنے کے بعد 40,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد اب اسرائیل باقی بچ جانے والے فلسطینیوں کو بھوکا مارنے کا منصوبہ بنا چکا۔ اسرائیل کا ایک جو ہے وہ جنرل منصوبہ سامنے آیا ہے ناظرین۔ اس منصوبے کے خط و خال یہ ہے کہ اسرائیل افواج نے شمالی غزہ کے علاقے کو نام دیا ہے D5۔ یہاں رہنے والے لاکھوں افراد کو اسرائیل کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جنوب کی طرف منتقل ہو جائے۔ اس پلان کو جو ہے وہ جنرلز پلان کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ تجویز اسرائیلی فوج کے سینئر عہدوں سے ریٹائر ہونے والے جرنیلوں نے دی ہے۔ منصوبے کے تحت شہریوں کے انخلاء کے بعد یہ علاقہ سیل کر دیا جائے گا اور جو پیچھے رہ جائے اسے دشمن تصور کیا جائے گا۔ پھر علاقے کا محاصرہ کر کے خوراک، پانی یا دیگر ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو اندر جانے سے روک دیا جائے گا۔ یعنی اسرائیل کی حکمت عملی ہے ہتھیار ڈال دو یا فاقے کا۔ اس منصوبے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اسرائیل شمال کی پوری آبادی پر دباؤ بڑھا کر حماس کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت اسرائیلی فوج جبالیہ پناہ گزین کیمپ کا محاصرہ جاری رکھے ہوئے، جہاں گزشتہ روز رات کی تاریکی میں اسرائیل نے حملہ کیا تھا اور 30 فلسطینی شہید کر دیے تھے۔ اسرائیلی فضائیہ نے ہلال احمر کے سکول پر بھی بمباری کی، جس سے 28 فلسطینی شہید ہوئے۔ اس سکول میں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ اسرائیلی طیارے لبنان پر بھی بمباری جاری رکھے ہوئے اور جواب میں حزب اللہ بھی راکٹوں سے حملے کر رہی ہے اور عراقی مزاحمت
اسرائیل پر ڈرون حملے کرنا شروع کر دیے. یہ تمام صورتحال اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھ کر ایران اسرائیل جنگ کی شکل اختیار کر سکتی. اس لیے اسرائیل کے دفاع کی خاطر امریکہ نے اسرائیل کو اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ دفاعی نظام 150 سے 200 کلومیٹر کی رینج میں آنے والے میزائلوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایرانی فورسز کے بارے میں تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں. یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل ایرانی پاسداران انقلاب اور قدس فورس کے سینئر افسران کو اپنا جاسوس بنا چکا ہے. یہ دعویٰ ایرانی قدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی کے غائب ہونے پر سامنے آیا ہے. آن لائن جریدے مڈل ایسٹ آئی نے 10 ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اسماعیل قانی ایران کی تحویل میں ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی. مڈل ایسٹ آئی نے بتایا کہ ایرانیوں کو شبہ ہے کہ اسرائیل لبنان میں اسلامی انقلابی گارڈز میں اثر و رسوخ حاصل کر چکا ہے. اس وجہ سے ہر کوئی زیر تشویش ہے. اسماعیل قانی کو قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد پاسداران انقلاب کی قدس فورس کا سربراہ بنایا گیا تھا. جب حسن نصر اللہ کے بعد حزب اللہ کے اگلے سربراہ ہاشم صفی الدین بھی شہید کیے گئے تو شکوک پیدا ہوئے کہ سینئر ایرانی کمانڈر کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں. صفی الدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حزب اللہ شورا کے ایک اجلاس میں شہید کیے گئے. جیسے ہی وہ اس اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے وہاں پر ایک حملہ کر دیا گیا. مڈل ایسٹ آئی کے مطابق جنرل اسماعیل قانی نے بھی شورا کے اسی اجلاس میں شرکت کرنا تھی لیکن آخری وقت پر انہوں نے شرکت سے انکار کر دیا. مڈل ایسٹ آئی کے مطابق ایران کو شبہ ہے کہ اسرائیل ایران کے پاسداران انقلاب میں نقب لگا چکا ہے. مطلب پاسداران انقلاب کے لوگ اب اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے لگے ہیں. خاص طور پر وہ اہلکار جو لبنان میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں ان سے تحقیقات کی جا رہی ہیں. ایران قدس فورس کے ایک اور افسر بریگیڈیئر جنرل نیل فروشا کے آخری لمحات سے متعلق بھی تحقیقات کر رہا ہے. حسن نصر اللہ کو جس جگہ شہید کیا گیا وہاں وہ عباس نیل فروشا سے ملاقات کے لیے ہی پہنچے تھے جس کے بعد اسرائیل کا حملہ ہو گیا. یہ سب خبریں ناظرین حسن نصر اللہ پر حملے کے بعد اسماعیل قانی کے منظر عام پر نہ آنے سے پھیلی. تاہم اب ایران کی پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اسماعیل قانی بالکل ٹھیک ہیں اور انہیں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی جانب سے میڈل دیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.